है। नाज़रीन देखें ये कितना बड़ा अलमिया है और पूरी दुनिया के ज़मीर फरोश जो हैं वो इंडिया की बात पे यकीन करते हैं और मैं आज उनको झंझोड़ देना चाहता हूं कि वो उठें और देखें कि हमारी कौम के खिलाफ कितना बड़ा इल्जाम लेके पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है। हम दहशतगर्द नहीं हैं और इसका सबूत यह है कि जो 3 दहशतगर्द डिक्लेयर किए गए हैं वो तीनों हमारे साथ मौजूद हैं और उनको इंडिया में शो किया गया है। जी भट्ट साहब, अब पहले बताएं कि आप कहाँ रहते हैं? मैं जी समनाबाद का रहायशी हूँ और पिछले 12 साल से फी सेंटर में अपना काम कर रहा हूँ मोबाइल का, और हमारी कोई इस तरह की नेगेटिव कोई भी नहीं एक्टिविटी कोई भी नहीं है। ये हमारे खिलाफ जो झूठा प्रोपोगेंडा किया जा रहा है एज यूजुअल, जैसे इंडिया का सबका रिकॉर्ड है, जैसी उसकी क्रेडिबिलिटी है। कभी इंडिया गए हैं? नहीं, नेवर। कभी मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना, मैंने पाकिस्तान से बाहर कभी भी सफर नहीं किया। पासपोर्ट ही नहीं बना? पासपोर्ट ही नहीं बना मेरा। नाज़रीन एक और इंकशाफ है कि आतिफ भट्ट साहब का अभी तक पासपोर्ट भी नहीं बना और बाबर शबीर का भी पासपोर्ट नहीं बना और उनको वो ट्रैवलिंग शो कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शो कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है और ये मेरा ख्याल है कि हमारी हुकूमत को पूरी दुनिया में ये मामला उठाना चाहिए। ये हमें इस दहशतगर्दी का जो धब्बा हमारे ऊपर लगाया गया है इससे निकलने में ये मदद फराहम कर सकता है। मैं अपने हुक्मरानों से भी अपील करता हूं कि वो किसी न किसी तरीके से पूरी दुनिया में ये आवाज बुलंद करें कि हम दहशतगर्द नहीं हैं, जिसका सबूत हमारे सामने है। और रॉयल न्यूज आपके लिए मुआशरा में ये लेके आया है तीनों अपने जो हैं मुअज़्ज़िज़ ताजर और 2 ताजर और एक जो है वो गार्ड। जी आतिफ साहब, आप बताएं कि आपको कब पता चला कि आपकी तस्वीरें जो है मैं इंडियन मीडिया पे चली जाए? 8 साढ़े 8 बजे मुझे पता चला है। अच्छा, ठीक है। पहले तो हमने लाइट लिया, लेकिन बाद में उनके जराये पता चला कि ऑथेंटिक जराये से हमें उनकी हेडलाइंस चल रही है उनकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है ना वो चला रहे हैं बैनुल अक़वामी सतह पे। तो उसके बाद हमारे अंदर तशवीश पैदा हो गई है। उसके बाद हमने मुतलका अपने थाने में जो है ना मुतलका थाने में हमने इतला दी है। उसके बाद हमने मीडिया की मौजूदगी में अपनी जो है ना थाने के अंदर अपनी शनाख्त करवाई है और उनको अपनी दस्तावेज दी है कि हम यहाँ पे ताजर लोग हैं, शरीफ शहरी हैं इस माशरे के, और हम इसकी सख्ती से तरदीद करते हैं कि हम किसी भी दहशतगर्द ना किसी भी कार्रवाई का हिस्सा नहीं है, ना किसी कालादम तंजीम का हिस्सा है और ना कभी हमने किसी ऐसी एक्टिविटीज में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुए। अच्छा, मैं यहाँ मुझे एक बात समझ आ रही है कि नाज़रीन इस वक्त जो हमारे जो लोग हैं इनको तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी हुकूमत, हमारी जो है एजेंसीज, हमारे जो हैं इदारे, जो हुक्मरानों के जो इख्तियारात हैं वो इनके लिए इस्तेमाल करें और इनको प्रोटेक्ट करें। अच्छा, मुझे बाबर शबीर साहब आप बताएं कि आप और भट्ट साहब आप कभी इकट्ठे सफर किया आपने तीनों ने? नहीं सर। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि आप तीनों को, और नाज़रीन एक और यहाँ पे अहम बात जो है, सबसे अहम बात कि तीनों ऑफिस सेंटर में जो है कोई ना कोई काम करते हैं अपनी जगह पे। 2 बिजनेसमैन और एक गार्ड हैं। और भट्ट साहब, मेहताब साहब, एक आप बात बताएं कि यहाँ इस वक्त हम मीडिया से हैं और आपसे सवाल कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है अगर खुदा न खास्ता आप इंडिया में होते और इंडिया आपके साथ ये घनौना जो है इल्जाम लगा के आपको वो 20 साल के लिए, 30 साल के लिए, जिस तरह हमारे यहाँ से शहरी जाते हैं, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं और चिश्ती साहब, उनके साथ इन्होंने जो सलूक किया हुआ है, जो सलूक रवा रखा हुआ है, हम उसको भी कंडेम करते हैं नाजरीन। और हम सवाल पूछ रहे हैं मेहताब साहब से कि आप कैसा फील कर रहे हैं, उनके लिए आप कैसा फील कर रहे हैं? ज़ाहिर बात है, इंसानी हमदर्दी की बिना पे जो है ना ये खुशी भी है कि चले अल्लाह ताला ने उनको जो है रिलीज किया है डॉक्टर चिश्ती को, लेकिन अपने लिए है कि अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना इसका ऐसा वक्त नहीं आया। शुक्र है उस पाक परवरदिगार को। मैं अपने लिए भी और ये अपने दोनों भाइयों के लिए भी जो है अल्लाह ताला से नेक ख्वाहिशात का तमन्ना। अच्छा, आप क्या समझते हैं, आपको हुकूमत से वो प्रोटेक्शन मिलेगी जो आप चाहते हैं? कल से लेके अब तक जो उनका रवैया है तो हमें खास उम्मीद नहीं है, लेकिन वैसे उनका राइट बनता है कि हम उस मुल्क के शहरी हैं और इनकी इस मुल्क के टैक्स दहिंदा है और हमें प्रोटेक्ट करना और हमें क्लियरेंस का सर्टिफिकेट देना उनकी जिम्मेदारी बनती है। नाजरीन, यहाँ एक अहम सबसे अहम जो इशू है वो इनकी प्रोटेक्शन का है अब, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला इनको सेहत, जिंदगी और इनको सुकून अता करे और इनको ये फले फूले आगे जिंदगी में वक्त गुजारें और एक मिसाल बन के हमारी कौम के लिए ये और बड़े बिजनेसमैन बन के उभरें कि दुनिया के मुंह पे ये एक बात हम कह सकें कि जी हम दहशतगर्द नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंडियन मीडिया को अब अपने होश के नाखून लेने होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ अपना प्रोपेगेंडा बंद करना होगा। और नाजरीन और भी जो हैं यहाँ पे दोस्त मौजूद हैं, उनसे भी पूछते हैं। मैं ये PP 152 यूथ विंग गुलबर्ग मुस्लिम नून का जनरल सेक्रेटरी हूँ। मैं मेहताब भट्ट साहब को नहीं जानता और ना मेरा प्लाजे से कोई ताल्लुकात है, लेकिन हम इंडिया के मीडिया की भरपूर मजम्मत करते हैं। अगर
ہمارے کسی پاکستانی شہری کو اگر انہوں نے ایسی کو بات حرکت کی تو ہم دھرنا بھی دیں گے, 10 دن دھرنا دینا پڑا ہم ادھر دیں گے. یہ بالکل اچھے کاروباری لوگ ہیں, یہ ان کا اپنا کاروبار ہے, ادھر کوئی ایسی ان میں بات نہیں ہے, نہ ہم نے ان میں سے ایسی بات کو دیکھی ہے. ان کے بڑے بھائی فیاض بٹ صاحب اس یونین کے صدر بھی ہیں, پچھلے دن ان کا الیکشن ہوا ادھر, اس الیکشن میں بھی ہم تشریف ادھر آئے ہیں, انہوں نے بلایا ہمیں, شریف آدمی ہے, کوئی ان کا ایسا چکر نہیں ہے. یہ دوستی کی وجہ سے سارا یہ کام ہوا ہے کہ یہ ہماری دوستی ہو رہی ہے انڈیا سے, اور اسی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ شریف لوگ. آپ میں سے کوئی اور آپ بات کرنا چاہیں گے؟ آپ کا بھی تعلق یہیں سے ہے, اور آپ اپنا تعارف کروا دیجئے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کیا تعلق ہے آپ کے بٹ صاحبان کے ساتھ, اور یہ گارڈ کو آپ کتنی دیر سے جانتے ہیں؟ جی, میرا نام محمد نعیم ہے اور میں 12 سال سے حفیظ سینٹر میں موبائل فون کا بزنس کر رہا ہوں. فیاض بٹ صاحب ہمارے پریزیڈنٹ ہیں, میں یونین کا وائس پریزیڈنٹ ہوں. یہ جو 3 لوگ ہیں جن میں ایک سیکیورٹی گارڈ اور 2 ہمارے تاجر ہیں, 5 سال سے یہ سیکیورٹی گارڈ ہمارے پاس ڈیوٹی کر رہا ہے, اور دونوں تاجر جو ہیں 12-14 سال سے بزنس کر رہے ہیں. ان کا کسی بھی شہر پسند عناصر اور شہر انگیزی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمام شریف لوگ ہیں. یہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈیا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایسی ایک جھوٹی بات کی ہے کہ ان کو موجود یہاں پہ پایا گیا, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انڈیا میں موجود ہیں اور دہشت گردی کر رہے ہیں. ہم اس کو مکمل طور پہ کنڈیم کرتے ہیں, اور اس کے خلاف اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک انٹرنیشنل لیول پہ یہ بات جو ہے ہائی لائٹ نہیں کی جاتی. ناظرین, حفیظ سینٹر یونین کے وائس پریزیڈنٹ یہاں پہ ہیں, انہوں نے بڑی تفصیل سے ان صاحبان کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ معزز لوگ ہیں اور یہاں کے شریف شہری ہیں جن کے اوپر انڈیا نے الزام لگایا ہے. میں سمجھتا ہوں اور بھی یہاں پہ ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں, آپ بات کریں گے. آپ بتائیں کہ آپ جانتے ہیں ان صاحبان کو یہاں جو موجود ہیں, اور آپ بتائیں کہ جی یہ جو انڈیا نے مذموم عزائم جو ان کے میڈیا نے ہمارے اوپر جو الزامات لگائے ہیں ہمارے بندوں کے اوپر, اس کا آپ کیا کہتے ہیں, کیسے کنڈیم کرتے ہیں؟ سر, انڈیا ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ڈرامے رچاتا ہے, یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے, اور جب بھی کوئی دہشت گردی انڈیا میں ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر الزام لگا دیتا ہے, تو یہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. ہم احتجاج کرتے ہیں, بھرپور مذمت کرتے ہیں اس بات کی. یہ شریف شہری ہیں, یہاں پہ کام ان کا ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ملوث ہیں یہ. اچھا, سب لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ ان کو بڑے عرصے سے جانتے ہیں, وہ شریف اور معزز تاجر ہیں, اور ان کا کسی دہشت گردی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ناظرین, آگے چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جو ان کے جاننے والے لوگ ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک لمحہ فکری ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے جو شہری ہیں وہ ایز اے مسنگ پرسن جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے مس ہیں, اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں. پریزیڈنٹ آف پاکستان, پرائم منسٹر آف پاکستان, تمام بیوروکریسی اور تمام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو بالکل اس چیز پر امپلیمنٹ نہیں کرا سکے کہ ایک تو وہ لوگ جو ہیں وہ سامنے آ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے ایک دہشت گرد ریمنڈ ڈیوس لاہور میں آتا ہے اور وہ یہاں کے شہریوں کو قتل کر کے چلا جاتا ہے, لیکن گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ اپنے ہی شہریوں کو نہ تو کوئی انصاف دلا سکی اور نہ ہی اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اگینسٹ ایکشن کر سکی. اب روز بروز جو ہے وہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے. آج ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے, تمام کڑیاں جو ہیں وہ اس چیز کے اگینسٹ جاتی ہیں کہ یہ جو تاجر برادری ہے, یہ 3 لوگ ہیں یہاں پہ, ایک گارڈ ہے بابر شبیر, اس کے علاوہ مہتاب بٹ صاحب جو یہاں پہ کام کر رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے, پاکستان میں موجود ہیں, اور ان میں سے 2 لوگوں کا تو پاسپورٹ تک نہیں بنا, انہوں نے انٹرنیشنل جو ہے وہ ٹریول نہیں کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو دہشت گرد قرار دیا جائے. آپ اس کو کیسے کنڈیم کرتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب اور گیلانی صاحب کو شرم آنی چاہیے. بے شرمی کی انتہا ہے کہ آپ ایک تو جو ہے وہ اپنے پاکستان کے جو سٹیزن ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر رہے, بلکہ ایک اپنی جو یہ آپ کی پاکستان کی جو سرزمین ہے یہ ہماری ماں ہے, تو آپ اپنی دھرتی کے اوپر جو ہے اور یہ دھرتی کے جو لوگ ہیں سٹیزن ہیں جو ان کے اوپر الٹا دہشت گرد کا ان کو جو ہے وہ الزام لگوا رہے ہیں آپ ان کے اوپر. اور پاکستان کی گورنمنٹ اور وہ جو جھوٹا ایک بیٹھا ہوا, میں سمجھتا ہوں جو وزیر داخلہ صرف اسلام آباد کا ہے, کہاں پہ اس کو شرم نہیں آ رہی کہ نہ تو ان لوگوں سے رابطہ ہو رہا ہے, نہ منسٹری آف فورن افیئرز, نہ منسٹری آف جو انٹیریئر ہے وہ اس سلسلے میں کوئی ان سے کوآپریٹ نہیں کر رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ رحمان ملک کو, پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اور گیلانی صاحب کو شرم آنی
کو کہ پاکستان کے جو شہری ہیں ان کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور پاکستان کے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیا جا رہا ہے. یہ خود جو ہے پروٹیکشن دے رہے ہیں انڈیا کو, میں سمجھتا ہوں, اور ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ ازالہ ہونا چاہیے, ان تمام چیزوں کا سدباب ہونا چاہیے. ناظرین, میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے جذبات ہیں اور انہوں نے جو جذبات کا اظہار کیا ہے, عوام کے جذبات جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ کیسے بھی ہوں ان کو ان کا احترام کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی امیدوں پہ بھی پورا اترنا چاہیے. ناظرین, اور صاحبان ان کے دوستوں میں سے مہتاب بٹ صاحب, عاطف بٹ صاحب اور جو بابر شبیر جہاں پہ سیکیورٹی گارڈ ہیں, ان کے دوستوں میں سے لوگ موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں. جی, میں تو اتنا کہتا ہوں کہ وہ اس حفیظ سینٹر کے بہت ہی شریف اور اچھے لوگ ہیں جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے. دوسرا, میں ایک سوال جو ہے یہاں پہ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ عراق کے لے لیں, افغانستان لے لیں اور اس کے بعد پاکستان لے لیں, ہم صرف مسلمان کنٹریز پہ ہی انٹیلیجنس فیلئر کیوں ہے؟ سی آئی اے کبھی عراق میں انٹیلیجنس فیلئر کرتی ہے, کبھی افغانستان میں کرتی ہے, اب جو راہ ہے, موساد ہے, یہ سی آئی اے ہے, صرف مسلمان ملکوں کے اوپر یا ہمارے اوپر یہی کیوں نظر آتا ہے؟ میری صرف ان ملکوں کی عوام سے یہ میرا سوال ہے کہ آپ کروڑوں اربوں روپے کا ٹیکس دیتے ہو, آپ کی ایجنسیاں ہی آپ کو مس گائیڈ کر رہی ہیں کہ صرف 3 وہ بندے جو اپنا کام کرتے ہیں, صبح آتے ہیں, شام کو گھر چلے جاتے ہیں, اپنی روزی روٹی کے علاوہ ان کو کوئی کام نہیں ہے. اتنا بڑا انٹیلیجنس فیلئر جنہوں نے کیا ہے اس کے اوپر ہم نہیں, ہم تو اپنا احتجاج کر رہے ہیں. وہ جو ملک ہے, ان ملک کی جو عوام ہے, ان سے سوال پوچھیں کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ دیتے ہیں, ہم آپ کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں, آپ اس کے بدلے میں ہمیں مس گائیڈ کرتے ہیں. ہر دفعہ دیکھیں عراق میں یہ ہوا ہے جی, ان کے پاس ایٹم ہے, ان کے پاس کچھ نہیں نکلا. افغانستان میں دیکھیں اسامہ یہاں پہ ہے جی, یہ ہو گیا. ایک بندے کی خاطر پورا ملک انہوں نے اجاڑ دیا ہے, بچے کو کر دیے ہیں, ان کے پاج کر دیے ہیں. اب پاکستان کی باری ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا. ہم وہ قوم ہے جس کے اندر سے جذبہ محمدی ہے, ہم عاشق رسول ہیں, اللہ کی طاقت دی ہوئی ہے ہمارے اندر, ہم لوگ ان سے کبھی نہ جھکیں گے نہ ڈریں گے. انڈیا کی کوئی خام خیالی ہے کہ اس کا جو حدود اربا بڑا ہے وہ ہمارے اوپر قابض ہوگا. حدود اربا بڑا ہونے سے جذبے بڑے نہیں ہوتے, ہمارے جذبے بڑے ہیں. انشاءاللہ یہ عوام اور یہ پاکستان آرمی, اس کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں کروں گا, پاکستان آرمی اور یہ عوام مل کر انشاءاللہ پوری دنیا کی سازشوں کو ختم کریں گے. اور جو سیاستدان ہیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں, ان کا کام ہے آنا ہے, کمانا ہے, ٹھیک ہے, شوشا کرنا ہے, اپنا ایک فنکشن لگانا ہے, 3 4 5 سال کا ایک شو کر کے انہیں چلے جانا ہے. پسنا ہم نے ہے, بھگتنا ہم نے ہے. جو ہماری حفاظت کرنی ہے ہماری فوج نے کرنی ہے. میری گزارش ہے اپنی عوام سے بھی, اگلا جو فیصلہ ہے وہ اپنی ذات کو دیکھ کے نہ کریں, اپنے پاکستان اور اپنے مستقبل کو لے کر. آپ نے بہت ہی ڈیٹیل سے جو ہے وہ حکمرانوں کے بارے میں, اپنی فوج کے بارے میں, اپنے ملک کے بارے میں جذبات کا اظہار کیا. ساتھ ہی انہوں نے انڈین جو ایجنسیز ہیں ان کی فیلیور کا بھی ذکر کیا اور انہوں نے انڈین عوام سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ ان سے ضرور پوچھیں کہ ہم نے آپ کے اوپر اتنا پیسہ لگاتے ہیں, خرچہ کرتے ہیں, آپ مسلمان ممالک کے جو شہری ہیں ان کے اوپر ہی کیوں الزام لگاتے ہیں. ناظرین, ایک اور صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں, ان کو کہتے ہیں اپنا تعارف بھی کروائیں اور بتائیں کہ وہ اس تمام معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام علی ہے, میں حفیظ سینٹر کا ایک تاجر ہوں. حفیظ سینٹر کا میں ایک تاجر ہوں, اوپر 3rd فلور پہ میری دکان ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتہ چلا ہے کل کہ ہمارے کچھ تاجر بھائی ہیں نیچے, دکاندار پچھلے 10-12 سال سے وہ ادھر کام کر رہے ہیں, ان کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ ویب سائٹ پہ ان کی تصویریں بھی آئی ہیں کہ یہ دہشت گردی میں ملوث ہیں. میرے خیال میں یہ تقریباً 12 سال سے ادھر کام کر رہے ہیں تاجر سارے, جن کے اوپر ایک غلط الزام انڈیا نے لگایا. اور آپ کیا کہنا چاہیں گے, انڈیا کو کیا میسج دینا چاہیں گے اپنی قوم کی طرف سے, اپنے ملک کی طرف سے, اپنی نیو جنریشن کی طرف سے اور اپنے جو اس ملک کے جوان ہیں ان کی طرف سے؟ میں اس ملک کی طرف سے انڈیا کو ایک میسج دینا چاہوں گا کہ انڈیا ایک بہت ہی بزدل اور ڈرپوک ملک ہے جو ایک پاکستان کو صرف نیچ دکھانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اس میں اگر اتنا دم ہے تو وہ پاکستان سے کھلی ایک جنگ کا اعلان کرے, تب اس کو پتا چل جائے گا کہ پاکستان میں کتنا دم ہے اور انڈیا میں کتنا. اچھا, یہاں اپنے اپنے جذبات کا اظہار ہے اور ایک نوجوان نے جو جذبات کا اظہار کیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جس طرح سے انڈیا بیہیو کر رہا ہے, جس طرح سے اس کو خود بھی پتا ہے کہ اب جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں سے کبھی بھی نہیں لڑی جائے گی, اب جنگ جو ہے وہ کسی ملک کی معیشت کو تباہ کر کے لڑی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا پانی
اور ان کی اکنامکلی جو پوزیشن ہے پاکستان کی اس کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. پانی تو اس نے روک ہی لیا ہے. لوڈ شیڈنگ کے عذاب سے ہم چور چور ہیں. اور ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, مزید گفتگو جاری رہے گی, ہمارے ساتھ رہیے گا.